बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खिलाफ राय के साथ में इफ्तार कादमी और खान साहब के खिलाफ अलकादर ट्रस्ट केस में बड़ा दिलचस्प मोड़ आ चुका है। कुछ अंदर की कहानी बाहर आई है और वो कहानी ये कि कौन बनेगा सुल्तानी गवाह। खान साहब के केस में बहुत से लोग सुल्तानी गवाह बनने के लिए तैयार हैं और शायद यही वजह है कि नैब का जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है वो ये बताता है कि इस बात का फैसला चेयरमैन नैब कर सकते हैं कि वो किसको सुल्तानी गवाह बनाना चाहते हैं। तो नैब के तरमीमी ऑर्डिनेंस में आखिर ऐसा क्या है जिस पर तहरीक इंसाफ खासी परेशान है, और बादी नज़र में तो ये कवानीन इमरान खान साहब के लिए तब्दील किए जा रहे हैं और इनका इतलाक इमरान खान साहब पर होगा। लेकिन ये इतलाक कब होगा, कैसे होगा, ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। बदकिस्मती से खान साहब ने जो कुछ अपने वक्त में अपनी अपोजिशन के साथ किया था, आज वही कुछ उनके साथ हो रहा है, या ये कह लें कि मौजूदा हुकूमत उनके साथ कर रही है। तो खान साहब के पास भी लगता ही हो कि नालायक अफराद की टीम थी और वो भी अपने मुखालफिन या जिन पर इल्ज़ाम लगाते थे उनके खिलाफ कोई इल्ज़ाम साबित ना कर सके, या तो बदनीयती थी या नाहली थी। यही कुछ मौजूदा हुकूमत के साथ भी हो रहा है। वो भी यही कुछ कर रहे हैं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 ने। तो अब जो इमरान खान की गिरफ्तारी है वो तो लोगों को ट्रक की बत्ती लगना शुरू हो गई है। जिस तरह खास हम लोगों को ट्रक की बत्तियों के पीछे लगाया करते थे, आजकल भी यही हाल है कि हुकूमत ने आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, और वो ट्रक की बत्ती है इमरान खान की गिरफ्तारी। हाँ साहब जो वो गिरफ्तार होके नहीं दे रहे, तो लेम एक्सक्यूज़ ये इख्तियार किया जाता है कि जी इमरान खान साहब को इसलिए नहीं भी पकड़ा गया कि अगर उन्हें पकड़ेंगे तो अदालतें उन्हें रिलीफ दे देती हैं, उनकी ज़मानतें हो रही हैं, धड़ धड़ ज़मानतें हो रही हैं, अदालतें केस नहीं चलाने दे रही, जुडिशल एक्टिविज़म हो रहा है और जुडिशरी जो है बुग़्ज़ नवाज शरीफ से भरी हुई है। इस बात में तो कोई शक नहीं कि पिछला 10-12 साल से जुडिशरी के अंदर नवाज शरीफ की मुखालफत बहुत ज़्यादा रही है। और कल तो इस पे हामिद खान ने खुलकर ये बता दिया कि नवाज शरीफ को नाअहल करने का फैसला पहले से कर लिया गया था। उन्होंने बड़ा दिलचस्प इंकशाफ किया। हामिद खान पीटीआई के बड़े इंपॉर्टेंट रहनुमा है, बल्कि फाउंडर रहनुमा है, इमरान खान साहब के कज़न भी हैं। और उन्होंने ये इंकशाफ किया कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो फैसला आया वो पहले से तय शुदा था। तो उनका ये बयान इन हालात में बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उनके बयान को आप देखें तो वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ को नाअहल करने का फैसला अदालती फैसले से पहले हो चुका था, अदलिया को सिर्फ इस्तेमाल किया गया। तो दोनों सूरतों में अदलिया इस्तेमाल तो हुई, ये फैसला किसी और ने किया था या किसी और के ज़रिए अदलिया से कराया गया। दोनों सूरतों में अदलिया ने वही कुछ किया है जो कि जिसका अदलिया को ऊपर इल्ज़ाम है। अदलिया इसका मतलब है कंप्रोमाइज है, और ये इस फैसले से साबित होता है कि अदलिया जो है वो इस्तेमाल होती है। फैसला किसी ने भी किया, इस्टेब्लिशमेंट ने किया या किसी और ताकत ने किया, लेकिन अदलिया उसका अगर आलाकार बनी है तो कमज़ोरी अदलिया में है। तो ये वही जुडिशरी है, और इसकी में जो ज़्यादा कमज़ोरी है वो हमें नज़र आती है। पिछले अगर आप 3-4 चीफ जस्टिसों का दौर देखें तो वो बुग़्ज़ नवाज शरीफ से भरा हुआ है। चाहे वो जस्टिस आसफ सईद खोसा हो, जस्टिस उस्मानी हो, जस्टिस गुलजार हो, जस्टिस साकिब निसार हो, और अब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हो। तो ये जो बुग़्ज़ नवाज शरीफ है ये जुडिशरी के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है, और वो ज़ाहिर है जाते जाते ही जाएगा। अभी तो फ़िलहाल उसी की वजह से इमरान खान साहब को जो रिलीफ मिल रहे हैं वो नज़र आते हैं। तो अब इमरान खान साहब पे देखिए कितने बड़े बड़े केसेस हैं। 9 मई ओपन एंड शट केस है, सबको पता है मास्टरमाइंड कौन है। उनके लोग बता चुके हैं, उनकी पार्टी के लोग बता रहे हैं, फरूद खटक इकरार कर चुके हैं, मुराद सईद की वीडियो मौजूद है। इसके अलावा तोशा खाना ओपन एंड शट केस है, इसमें इमरान खान साहब गिल्टी है, कॉन्फेस्ड हैं, मान चुके हैं कि उन्होंने तहाइफ लिए, बाजार में बेचे। अलकादर ट्रस्ट केस ये भी ओपन एंड शट केस है, उनकी अहलिया मान चुकी है कि उन्हें जो है वो 436 कनाल या इसके लगभग कुछ ज़मीन थी जो मलिक रियाज ने दी अलकादर ट्रस्ट के लिए, और उस अलकादर ट्रस्ट की वो ट्रस्टी हैं। इसके अलावा उन्हें करोड़ों रुपए का फंड भी दिया गया, और वो एम ही अल्लाह वास्ते दिया गया। वो कहती है कि हमें वैसे ही उन्होंने दे दिया, ये वो इतराफ़ कर चुकी हैं। तो ये यानी किसी भी का इनके पीछे जो नीयत है, जो इनके पीछे मोटिव है, वो उनके 190 मिलियन पाउंड का है। तो ये केस भी ओपन एंड शट केस है जिसमें वो इतराफ़ कर चुके हैं कि इस केस में मलिक रियाज को बेनिफिट दिया गया और उसके बदले ये सारी चीज़ें ली गई, जिनको वो तोहफा कहते हैं या फंड कहते हैं, चंदा कहते हैं। फॉरेन फंडिंग केस भी साबित हो चुका है। तो इतने ज़्यादा केसेस इमरान खान साहब के ऊपर है, तो प्रॉब्लम क्या है?
خان صاحب کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا ہے یا ان پر کیسز ثابت کیوں نہیں کیے جا رہے, ان کیسز کے ایویڈنس کہاں ہیں. تو پرابلم صرف یہ لگتی ہے کہ جو سیاستدان ہیں وہ میرا خیال ہے سیاسی قوتوں کے خلاف ایسے فیصلے نہیں کرنا چاہتے کہ کل کو وہ مورد الزام ٹھہرائے جائیں. یہ مجہ یہ ویسے پیڑنا ہی ہوئی ہیں, تو یہ کوئی پیٹی بھائیوں والا کیس لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے مخالفین کو قید میں رکھا, دبائے رکھا, لیکن کوئی ایک ایسا فیصلہ بھی عمران خان کے دور میں نہیں آیا جس سے کہا جا سکے کہ فلاں کو فلاں کیس میں کنوکٹ کر دیا گیا. تو یہ کنوکشن جو ہوئی یہ پہلے سے طے شدہ تھی. یہ حامد خان صاحب بتا چکے ہیں کہ یہ نااہلی کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا اور اسی لیے وہ کاما یا کوئی اور چیز جو ہے وہ لائی گئی. اب اس کے علاوہ سیاستدان سیاسی واردات کرنے سے تو باز نہیں آتے, تو واردات انہوں نے کرنی ہے, اور وہ سیاسی واردات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو الیکشن کے عمل سے باہر رکھا جائے. تو ظاہر ہے اقتدار وہ انہیں ملے گا جو الیکشن پروسیس کا حصہ ہوں گے. تو عمران خان کو باہر رکھ کر الیکشن جیتنا یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا نظر آتا ہے. اس کے علاوہ کسی پہ کرپشن ثابت کرنا, کسی کو مجرم ثابت کرنا, کسی کو غدار ثابت کرنا, کسی کو بغاوت یا باغی ہونے کا مرتکب قرار دینا, یہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں کچھ زیادہ دلچسپی کسی کی نہیں ہے, خاص کر حکومت کے لوگوں کی نہیں ہے یا حکومتی جماعتوں کی نہیں ہے. تو بس مخالفین کو رگڑا لگانا, دیوار پہ چنوا دینا. دیکھیے جب الیکشن ہو گیا, عمران خان الیکشن سے باہر ہو گئے, انہیں الیکشن کمپین کرنے کا موقع نہیں ملا, تو کیا ہوگا؟ جو میدان میں ہوں گی پارٹیاں وہ زور لگائیں گی, الیکشن جیت جائیں گی, اقتدار انہیں مل جائے گا, تو کھیل ختم. اصل لڑائی اقتدار کی ہے. اگر اقتدار مل گیا تو پھر عمران خان کو جیل میں رکھنے, انہیں سزائیں دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اس کا ایک نقصان بھی ہوتا ہے اور ایک فائدہ بھی ہوتا ہے. نقصان یہ ہوتا ہے کہ ملک نہیں چلتا. جو جماعت الیکشن سے آپ باہر رکھیں گے وہ ظاہر ہے وہ کنوکٹ نہیں ہوگی, سزا نہیں ہوگی, بین نہیں ہوگی, تو وہ شور مچائیں گے, وہ کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کریں گے, وہ پھر انریسٹ پیدا کریں گے, جیسا 2013-14 میں نظر آیا تھا, 2017-18 میں نظر آیا تھا. تو ایسی جماعتوں کو اگر آپ موقع دیں گے تو وہ سیاسی افراتفری اور انتشار کی سیاست وہ کرتے رہیں گے, تو اس سے کیا ہوگا؟ ملک کو نقصان ہوگا. لیکن جو حکومت ہوتی ہے اس کو ایک فائدہ بھی ہوتا ہے, ان کو یہ بہانہ مل جاتا ہے جی ہمیں تو اپوزیشن کام نہیں کرنے دے رہی اور ہماری ٹانگیں کھینچ رہی ہے اور ہمیں تو کچھ کرنے نہیں دیا جا رہا. اچھا حکومت میں ہوتے ہیں تب بھی ان کے پاس یہ ایکسکیوز ہوتا ہے جی ہمیں کچھ نہیں کرنے دیا گیا. عمران خان صاحب کو دیکھ لیں, 3.5-4 سال حکومت کی, اور اب وہ الزام لگاتے ہیں جی باجوہ صاحب حکومت چلاتے تھے, مجھے کچھ کرنے نہیں دیا گیا. اور اب 13-14 ماہ سے حکومت جو موجودہ پی ڈی ایم کا الائنس ہے جسے نیشنل گورنمنٹ کہا جاتا ہے وہ حکومت کر رہے ہیں, تو ان کے پاس یہ ایکسکیوز ہے کہ عمران خان صاحب ان کی حکومت نہیں چلنے دے رہے. 13-14 ماہ سے وہ سڑکوں پر لانگ مارچ اور یہ مارچ اور وہ مارچ, اور انہوں نے ایک ادھم مچا رکھا تھا, اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا, اور ایک سیاسی انریسٹ انہوں نے پیدا کیا ہوا تھا جس سے ملک کے اندر جو اکنامک پرابلم ہے وہ بڑھتی جا رہی تھی. یہ 9 مئی کا واقعہ ہونے سے پہلے عمران خان صاحب نے پورے ملک کو کہتے ہیں نا تگنی کا ناچ نچا رکھا تھا. تو ان کے پاس بھی یہ ایک ایکسکیوز کا تھا کہ عمران ہمیں کام نہیں کرنے دے رہا خان. تو یہ آئندہ بھی اسی قسم کا سیٹ اپ لگتا ہے آئے گا کہ جناب سانو کام نہیں کر دیتا گیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی سیاسی جماعتوں کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ جو کچھ ماضی میں ہو چکا اس کو ترک کر دیں اور ایک یعنی ہارمنی کی فضا پیدا کرے. یعنی جو خود حکومت میں ہوتا ہے وہ جب دوسرے پہ ظلم کرتا ہے تو اس وقت اس کو کوئی خیال نہیں ہوتا. جب وہ حکومت چلی جاتی ہے تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جی پچھلے گلا بھول جاؤ, ہوں نواں کم کرو. تو یہ کوئی بھی اس پہ تیار نہیں ہوتا. ہر حکومت جو ہے وہ یعنی اپنے مخالفین کا سے بدلہ ضرور لیتی ہے, چاہے وہ کسی طرح سے ملے. جب پچھلے دور حکومت میں لوگ پکڑے جاتے تھے تو مجھ سمیت کئی لوگ اس پر معترض تھے کہ نیب کو اتنے اختیارات ملے ہوئے ہیں کہ نیب جس کو چاہے بلائے, گرفتار کرے, نہ وارنٹ دکھائے, نہ کوئی کیس بنائے, نہ کوئی انویسٹیگیشن کرے. تو مسلم لیگ نون کے جتنے بڑے سرکردہ رہنما تھے وہ اس کا نشانہ بنے اور وہ کافی عرصہ جو قید میں رہے. تو نیب کے قوانین میں اس لیے ترمیم کر دی گئی. اب ان ترمیم کے بعد نیب کے یہ کہہ لیں کہ ناخن نکل گئے یا ان کے پنجے جو ہے وہ کمزور ہو گئے, اور یہ لگا کہ نیب اب اتنا افیکٹو نہیں ہے اور نیب اس طرح من نہیں کر سکے گا. لیکن اب پھر آپ دیکھیں کہ نیب کو کس طرح دوبارہ ایکٹیو کیا جا رہا ہے, اور پھر نیب کے ذریعے ہی سیاسی مخالفین کو گرل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
نیب میں ایک ونگ بنایا گیا تھا جو کہ جس کو اسٹیبلشمنٹ ہیڈ ڈیل کرتی تھی. اب وہ ونگ دوبارہ ایکٹیو ہو گیا جس کو ایک اعلیٰ فوجی افسر اس کو ہیڈ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ نیب ایک بار پھر آرم ٹوسٹنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. یعنی جس کام کی آپ خود شکایت کرتے تھے کہ حکومت آپ کے خلاف کر رہی ہے, وہی کام موجودہ حکومت بھی کرنے جا رہی ہے. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. کل کو یہ چیزیں ان کے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہیں. تو اب جو نیب کا ترمیمی آرڈیننس ہے آپ اسی کو دیکھ لیں نا. اس میں تو یعنی وجہ کیا ہے کہ خاص صاحب کے کیس میں سلطانی گواہوں کی لائن لگ گئی ہے, اور اب سلطانی گواہ کون بنے گا, اس کا فیصلہ کیسے ہوگا. حالانکہ خاص صاحب کے کیس میں جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس میں 3 بڑے فریق ہیں, بشا بی بی, عمران خان, ملک ریاض. لیکن اس 190 ملین پاؤنڈ میں جو چوتھا پلیئر ہے وہ ہے جنرل فیض حمید. یہ 4 مین کی پلیئر ہے, باقی سارے وٹنسز ہیں. یعنی ان کا اس کھیل میں اس طرح کا لین دین کا کوئی معاملہ نہیں ہے. وہ گواہ ہے جیسے فواد چودھری, فیصل واڈا اور زبیدہ جلال, جنہوں نے یہ گواہی دی کہ کابینہ کے اجلاس میں کس طرح عمران خان صاحب نے ایک لفافہ دکھا کر جو اپروول لے لی یا اپروول دے دی, اور یہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس تھا. لیکن جو بینیفیشری ہیں وہ ملک ریاض ہے, وہ عمران خان ہے, وہ بشا بی بی ہے, اور وہ سب سے بڑے جناب جنرل فیض حمید صاحب ہیں. اب جنرل فیض حمید کے بارے میں میرے پاس ایک خبر ہے کہ وہ ہاؤس اریسٹ ہے, اور اس طرح کے ہاؤس اریسٹ ہے کہ ان سے کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہے. کسی کو اگر ان سے ملنا ہو تو اس کی باقاعدہ پرمیشن لی اور دی جاتی ہے, اور پھر انہیں ملایا جاتا ہے. وہ اپنے گاؤں میں ہی جو ان کا گھر ہے ان کی سرگرمیاں وہاں تک محدود کر دی گئی ہیں, کیونکہ وہ آئی ایس آئی کے ڈی جی رہ چکے ہیں اور ایک طاقتور فوجی افسر تھے جن کا افغانستان کے اندر بہت بڑا کردار تھا, اور سی آئی اے بھی ان کے پیچھے ہے, اور بھی دشمن طاقتیں بھی ان کے طاق میں ہیں. لیکن جو پاکستان کے اندر پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں بھی وہ یعنی انہوں نے کرپشن میں بہت زیادہ ہاتھ دھوئے ہیں. ان کے خلاف لینڈ کے معاملات ہیں, زمینوں کے بڑے معاملات ہیں, اور یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے اس کے وہ مین بینیفیشری ہیں. تو ان کو بھی یعنی وہ بھی اس میں اب شامل ہے. تو یہ 4-5 لوگ مین ہیں, ان میں سے کوئی سلطانی گواہ بن سکتا ہے. اب کل ہمارے جو یعنی جرنلسٹ ہیں انہوں نے یہ خبر دی ہے وی لاگ میں کہ عمران خان صاحب نے نیب کو بڑی حیران کن پیشکش کی ہے, اور نیب بڑے پریشان ہے کہ عمران خان صاحب نے پیشکش کی کیسے, اور وہ پیشکش کر کے وہ کہتے ہیں بڑی عبرتناک پیشکش ہے. ان کا یہ انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا, عبرتناک. تو وہ پیشکش کیا ہے, وہ پیشکش ہے سلطانی گواہ بننے کی. یعنی عمران خان صاحب نے ان سے پوچھا کہ کیا میں سلطانی گواہ نہیں بن سکتا. عمران خان صاحب اس کیس میں باقاعدہ ملزم ہے, کیس ان کے خلاف چل رہا ہے, لیکن وہ اپنے کیس میں وہ سلطانی گواہ بننے کے لیے تیار ہے. تو بن کس کے خلاف رہے ہیں؟ اگر ان 4 میں سے ایک سلطانی گواہ بن جاتا ہے, وہ عمران خان ہوتے ہیں, تو ملزم تو پھر بشرا بی بی, جنرل فیض حمید اور ملک ریاض ہوں گے. اچھا, ملک ریاض اس سے پہلے ان کی خبر آ چکی ہے, فرائیڈے ٹائمز میں بھی چھپ چکی ہے کہ وہ سلطانی گواہ بننے کے لیے تیار ہیں, اور اس کی کچھ گارنٹیاں لی اور دی گئی ہیں. ان کی چیئرمین نیب سے کچھ خفیہ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, اور انہوں نے اپروور بننے کی یعنی حامی بھری ہے. اسی لیے چیئرمین نیب کو اختیار بھی دیا گیا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو قومی احتساب بیورو کا وہ جو ترمیمی آرڈیننس ہے اس کو اگر آپ تھورولی دیکھیں گے, جو اب اس کی ڈیٹیل آ چکی ہے, تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیا ہے. اس میں سب سے پہلے یہ کہ اس ترمیمی آرڈیننس میں کسی کو فائدہ پہنچانے کے بدلے تحائف لینا یا دینا جرم قرار دیا گیا. تحائف لینا یا دینا, دینے والا کون ہے؟ ملک ریاض ہے. لینے والے کون ہیں؟ بشا بی بی اور عمران خان ہے. تو اس کیس میں تینوں ملزم ہو گئے. چیئرمین نیب کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو وعدہ معاف گواہ بنا سکتے ہیں. یعنی اس کے لیے کسی اور ہائی کمان کی کسی اتھارٹی کی ضرورت نہیں. وہ کہہ دیں جی ٹھیک ہے, اس کیس میں ملک ریاض وعدہ معاف گواہ ہے, اس کیس میں عمران خان ہی وعدہ معاف گواہ ہے, جو وہ سمجھیں کہ اس کیس میں وعدہ معاف گواہ کون بن سکتا ہے. تو چونکہ عمران خان مرکزی ملزم ہے تو ان کے وعدہ معاف گواہ بننے کے چانسز کم ہیں. یہ چونکہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے, انہوں نے صرف جو ان کے 190 ملین پاؤنڈ تھے جس کے عوض انہوں نے وہ جو تحائف
وہ جو رشوت دی اس میں یہ ملزم ہے۔ پھر یہ کہا گیا جی کہ وعدہ ماف گواہ اپنی گواہی مجسٹریٹ کے روبرو ریکارڈ کرائے گا، تو اس میں بھی نظر آتا ہے کہ یہ وعدہ ماف گواہ ملک ریاض ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک طرف وہ ملزم قرار پا رہے ہیں، پہلے وہ ملزم ہوں گے تو وعدہ ماف گواہ بنیں گے نا، تو تحائف دینے پہ وہ ملزم ہو گئے ہیں اور وعدہ ماف گواہ بن کے وہ نکل جائیں گے۔ آرڈیننس کے مطابق اگر معافی منسوخ ہوگی تو وعدہ ماف گواہ کی گواہی اس کے خلاف استعمال ہوگی۔ اور پھر یہ بتایا کہ مقدمہ جھوٹا بدنیتی پہ بنایا جانا ثابت ہونے پر مقدمہ بنانے والے کو 3 سال قید ہوگی، جھوٹا مقدمہ بنانے پر 3 سال قید ہوگی، اور جو ملزم کا جسمانی ریمانڈ ہے وہ 14 کی بجائے 30 دن ہوگا، اور ملزم کے خلاف یعنی جب یہ کیس چلایا جائے گا تو چیئرمین نیب کسی بھی وکیل کی خدمات حاصل کر سکیں گے، یعنی کوئی پرائیویٹ وکیل، کوئی بڑا وکیل، کوئی باہر کا وکیل جو ان کو لیا جا سکے گا۔ تو یہ آرڈیننس ہے جو کہ 3 ماہ کے لیے نافذ العمل ہوا ہے۔ 3 ماہ کے بعد اس میں یہ جو شکیں ہیں یہ نہیں رہیں گی۔ تو اس کی جو پوری ڈرافٹنگ ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ سیدھا سیدھا عمران خان صاحب کے لیے ہے، اور عمران خان صاحب کو اس میں فکس کرنا ہے، لیکن وہ کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ گمان یہ تھا کہ کل عمران خان صاحب پیش ہوئے تو ان کو بہانے سے یا بٹھا لیا جائے گا اور 1 مہینے کے لیے ان کی انٹروگیشن ہوگی، لیکن نہیں ہوئی۔ اس پہ وزیر قانون کا بڑا دلچسپ بیان آیا، وہ کہتے ہیں جی ہم نے چیئرمین نیب کو گرفتار نہیں کرنا، ہمیں گرفتاری مطلوب ہوتی تو پہلے گرفتار کر چکے ہوتے، اور اگر کوئی قانون چینج کرنا ہوتا ہم نے تو پہلے قانون چینج کر لیتے۔ تو نیب آرڈیننس جیسے کئی قانون پہلے بھی آ سکتے تھے، پہلے بھی ہم کو، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ نیب آرڈیننس بھی پریزیڈنٹ کی منظوری سے جاری ہوتا ہے، پریزیڈنٹ تو عارف علوی ہے، وہ کبھی بھی اس پہ دستخط نہ کرتا۔ جس کیس میں عمران خان صاحب کی کوئی اس کو سزا ملنی ہو، گرفتاری ہو، تو وہ تو موقع مل گیا کہ وہ حج پہ چلے گئے، لالچ میں آ گیا بندہ کہ 22-23 بندے فیملی کے ساتھ حج، ایک پیکج ان کو دیا گیا، وہ لالچ میں حج پہ چلے گئے، لالچ ہی کہا جا سکتا ہے نا۔ اور ان کی غیر موجودگی میں سعادت گنجرانی نے دھڑا دھڑ صدارتی آرڈیننس پر دستخط کر دیے۔ تو یہ بات میرا خیال ہے وزیر قانون نے درست نہیں کہی کہ انہوں نے، وہ پہلے بھی کوئی آرڈیننس لا سکتے تھے، آرڈیننس کا ٹائم یہی تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ گرفتاری کا فیصلہ عدالتی ضمانت سے مشروط ہے، گرفتاری نہ اس قانون سے رکتی ہے نہ اس قانون کی وجہ سے گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور انکوائری کے مرحلے پر گرفتاری کی اجازت اس لیے دی گئی کہ ملزمان تعاون نہیں کر رہے، کیونکہ یہ کسی پیشی پہ جا نہیں رہے تھے، اور دونوں میاں بھی بڑے عرصے کے بعد وہ گئے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ نیب پروسیکیوشن کا اعتراض تھا کہ 14 روز کا ریمانڈ کم ہے تو ریمانڈ بڑھایا جائے، تو ہم نے ریمانڈ جو ہے وہ اس لیے 1 ماہ کا اس کو ایکسٹینڈ کر دیا۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں پہلے تو ضمانت ہوتی نہیں تھی، یہ بات درست ہے، نیب کے جو قوانین عمران خان کے دور میں تھے ان میں ضمانت نہیں تھی، تو اب ضمانت کا بھی قانون ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جناب چیئرمین پی ٹی آئی کا نیب میں معاملہ انکوائری سے انویسٹیگیشن میں بدل چکا ہے، ان کی گرفتاری کا معاملہ عدالتی حکم سے مشروط ہے، اگر عدالت انہیں حکم دے گی، نیب کورٹ کہے گی جناب پھڑ لو تو پھڑ لیں گے، ورنہ ہم نے نہیں پکڑنا، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ تو اگر وہ اتنی زیادہ یعنی عمران خان صاحب کے حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو پھر انہیں یہ قانون ترمیمی آرڈیننس لانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ لایا گیا، اور یہ لانے کا مقصد صرف یہ کہ پریشر ان کے اوپر ڈالا جائے، اور عمران خان صاحب ظاہر ہے وہ اس وقت انڈر پریشر تو ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ان کو الیکشن میں وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی، حکومت دے گی نہیں، تو کسی نہ کسی طریقے سے یعنی اتنے زیادہ کیسز ہونے کے باوجود اگر آپ کو نیب کے قوانین میں ترمیم کر کے عمران خان کو گرفتار کرنا ہے تو پھر وہ گل مراسیاں والی ہو گئی نا کہ جناب اگر مراسی دے منڈے نے جنگ لڑن جانا تو پھر وہ کہتے ہیں نا شکست تسلیم کر لیں، یہ مان لیں کہ پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب حیران ہے کہ حکومت کیا نلائکوں کی ٹیم ہے یا نیلے بھرتی کیے ہوئے ہیں کہ سیدھے سیدھے اگر کوئی دیکھیں عمران خان صاحب کسی کو دشمنی نہیں ہے، اور اگر عمران خان کے اوپر کوئی جینون کیس ہے تو اس میں ان کو گرفتار کیا جانا چاہیے، ان کو سزا ملنی چاہیے، کیوں نہیں مل رہی، یہ سوال پوچھا جائے گا نا۔ اور اگر کیس جھوٹے بنائے ہیں اور اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ کیس جھوٹے ہیں، یہ جتنے 150 250 200 کیس ہیں ان کے خلاف تو سارے جھوٹے سمجھے جائیں گے۔ تو حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے اوپر یہ لیبل لگائے کہ وہ جھوٹے کیس بنا رہی ہے، تو پھر 100 بسم اللہ، تو یہ حکومت کو ڈول بجانا ہے۔ اب عمران خان صاحب سے حکومت نے ایک مسئلے پہ تو اتفاق کر لیا، خان صاحب نے جمعے کو احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، اور حکومت نے اس کو کال کو ہائی جیک کر لیا اور جمعے کو یوم تقدیس قرآن منانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔
یعنی وہ پی ٹی آئی نے کال دی تھی عمران خان صاحب باہر نکلیں، تو حکومت نے بھی اعلان کر دیا لوگ باہر نکلیں. اب وہ عمران خان کہنے پہ باہر نکلیں یا حکومت کہنے پہ باہر نکلیں، لوگ باہر نکلیں گے تو ایک تو گول سیدھا نا کہ وہ جو سویڈن میں پیش آیا واقعہ اس پر ملک گیر احتجاج کرنا ہے. اگر اس پہ ساری عوام باہر نکلتی ہے یونینیمسلی تو یہ ایک اچھا بڑا میسج جائے گا جو کہ جانا چاہیے. لیکن اس سے دونوں سیاسی جماعتیں فائدہ اٹھا سکتی ہے. عمران خان کہیں گے کہ میرے کہنے پہ بندے نکلے ہیں، حکومت کہے گی جی ہم نے اعلان کر دیا تھا. تو یہ جو سیاست کے اندر کہتے ہیں نا سیاسی جو کاریگریاں ہوتی ہیں، ہیرا پھیریاں وہ چل رہی ہیں، ایک دوسرے کو غچہ دینے کی ہیرا پھیریاں. لڑائی کوئی نہیں ہو رہی، کوئی داؤ پیچ، بس ایسے ہی جسے پنجابی میں کہتے ہیں نورا کشتی ٹائپ ماحول بن گیا ہوا ہے. اب سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف کیس کی پہلی سماعت کا جو تفصیلی فیصلہ تحریری حکم نامہ جاری کیا. فیصلہ نہیں، پہلے دن جو سماعت ہوئی تھی اس کے بعد اگلے دن بھی ہوئی تھی، 2-3 دن سماعت ہوئی لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہے. تو پہلے دن کی سماعت کا تحریری حکم نامہ اب جاری کیا گیا جس میں قاضی فائزہ، سردار طارق مسعود اور جسٹس منصور علی شاہ کے نوٹ شامل ہے. جسٹس قاضی فائزہ کی تو باتیں سامنے آ چکی ہیں، لیکن جو باقی کے ججز ہیں انہوں نے 22 جون کو ہونے والی پہلی سماعت کا جو تحریری حکم نامہ اس میں نوٹ لکھے ہیں. تو اس میں جسٹس سردار طارق مسعود نے یہ لکھا کہ وہ جسٹس قاضی فائزہ کے نوٹ سے اتفاق کرتے ہیں. بینچ کی تشکیل سے قبل مشاورت نہیں کی گئی اور ایک دن پہلے ہی اعتزاز احسن نے چیف جسٹس پاکستان سے چیمبر میں ملاقات کی. وہ درخواست گزار تھے اور اگلے دن ان کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی. تو یہ سردار طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ یہ یعنی ان پریزیڈنٹ ہے. پھر انہوں نے کہا جی کہ بینچ کی تشکیل سے قبل یہ نہیں پوچھا کہ کون دستیاب ہے نہیں دستیاب ہے، اور پھر یہ سوال انہوں نے پوچھا کہ کیا کئی سالوں سے زیر التوا مقدمہ کے سائل یا درخواست کے گزار کو بھی یہ حق حاصل ہوگا، یہ اجازت حاصل ہوگی کہ وہ چیمبر میں چیف جسٹس سے ملاقات کر کے اپنا مقدمہ فکس کرا لے. یہ سوال انہوں نے پوچھا نا. تو انہوں نے کہا میں تو انتظار میں تھا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف جو کیس ہے اس کا فیصلہ جلد کرے گی، اور جب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو معطل کیا گیا میں ہچکچاہٹ کا شکار تھا کہ مقدمات سنوں نہ سنوں. انہوں نے یہ بھی لکھا کہ فوجی عدالتوں کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنے والے چاروں درخواست گزار بظاہر نہ حراست میں ہیں، نہ فوجی عدالتوں میں ان کا ٹرائل چل رہا ہے، نہ کسی ٹرائل کا وہ سامنا کر رہے ہیں. درخواست گزاروں نے 9 مئی کے واقعات میں جی ایچ کیو پی ایف اور حساس مقامات پر حملے نہیں کیے. عمومی طور پر کسی قانون کو چیلنج کرنے کا جو فورم ہے وہ ہائی کورٹ بنتا ہے، اور درخواست گزاروں نے سیدھا سپریم کورٹ میں جا کے رجوع کیا اور سپریم کورٹ نے اسے ایکسیپٹ کر لیا. انہوں نے یہ لکھا کہ میں بینچ میں بیٹھنے سے انکار نہیں کر رہا، اس لیے میں نے بینچ کی دوبارہ تشکیل کے حکم نامے پر دستخط نہیں کیے. میرا موقف ہے کہ موجودہ کیس کی سماعت سے پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے کیس کا فیصلہ کیا جائے، اس لیے میں اپنا آزادانہ نوٹ لکھ رہا ہوں. جسٹس منصور علی شاہ نے بھی نوٹ لکھا اور انہوں نے کہا کہ میں بینچ میں اپنے کچھ تحفظات کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں اور میری رائے میں فل کورٹ تشکیل نہ دینے سے عدلیہ کمزور ہوئی ہے اور اسی لیے اس کے فیصلے بے وقت ہو رہے ہیں، یعنی فیصلوں کی کوئی عزت نہیں ہو رہی یا فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا ہے کہ جب تک سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کا فیصلہ نہیں کرتی آرٹیکل 184(3) کے تمام مقدمات فل کورٹ کو سننے چاہیے. سپریم کورٹ کی سالمیت اور اتھارٹی کے تحفظ کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان سے درخواست کی تھی کہ ملک میں موجود تمام ججز پر مشتمل فل کورٹ تشکیل دی جائے اور ہر جج کو فیصلہ کرنے دیا جائے کہ وہ کیس سننا چاہتا ہے یا نہیں. لیکن معزز جج نے میری درخواست کو تسلیم نہیں کیا. تو اپنے خلف کے تحت آئینی ذمہ داری کی ادائیگی اور عوام کے آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے بینچ میں بیٹھنے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے. تو یہ جو ٹرائل ہو رہا ہے اس کی سماعت کا جو پہلا 22 جون کو سماعت ہوئی تھی اس کا تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے اور 9 رکنی بینچ کے آرڈر پر 7 ججوں کے دستخط ہیں، اور اس میں جو قاضی فائزہ کا ویب سائٹ سے ہٹایا گیا نوٹ تھا وہ بھی شامل کر دیا گیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال.